میرے जेठ को दूध पीने का बहुत शौक था। वो हर रात गर्म दूध पीने की फरमाइश करता और मैं इसकी वो फरमाइश पूरी कर देती। क्योंकि मेरे शौहर काफ़ी टाइम से परदेस में काम कर रहे थे और मैं घर में अकेली होती थी, और मेरा जवान जेठ अक्सर रात के वक्त मेरे कमरे में आ जाता। मैं जिठानी से बोलती तो वो कहती कि आपको पता तो है कि मेरे शौहर को भूलने की बीमारी है, और मैं खामोश हो जाती। मेरा शौहर परदेस में था, इसलिए मैं उससे कुछ भी न कहती थी। एक रात ऐसे ही मेरा जेठ गलती से मेरे कमरे में आ गया और उस रात मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मेरे जेठ के रिश्ते को लोग बहुत ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। जेठ और भाभी में मजाक तो चलता रहता है। अक्सर जेठ भाभी के साथ हंसी मजाक करने को अपना हक समझते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हमारे मज़हब में जेठ के रिश्ते को नामहरम करार दिया गया है, और जो दीन की तालीमात पर अमल नहीं करते वो हमेशा पछताते हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मेरा जेठ, हम एक ही घर में रहते थे। मैंने अपने जेठ से पर्दा नहीं किया था और इसी की सज़ा मुझे भुगतनी पड़ी थी। मेरा शौहर परदेसी था। मैं अपने शौहर को एयरपोर्ट छोड़कर वापस लौटी थी और थक कर बिस्तर पर लेट गई थी। लेटते ही मुझे नींद आ गई थी, लेकिन कुछ देर बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे बिस्तर पर कोई मौजूद हो। मैंने घबरा कर आंखें खोली तो मेरे होश उड़ गए। मेरा जेठ बिस्तर पर मेरे पैरों के पास बैठा हुआ था और आहिस्ता आहिस्ता मेरे पांव दबा रहा था। अपने पैरों पर उसकी उंगलियों का लम्स महसूस करके मेरी तो जान ही निकल गई थी। मैंने घबरा कर उसे देखा और पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो कहने लगा, शानो, तुम सुबह से काम कर रही थी, थक गई होगी, इसलिए मैं पांव दबा रहा हूँ। इसका अंदाज बिल्कुल नॉर्मल था, जैसे कोई अजीब बात ना हुई हो। मैंने परेशानी से कहा कि मैं शानो नहीं हूँ, मैं नुसरत भाभी हूँ। गौर से देखो, वो कहने लगा, क्या हो गया है? क्या मैं तुम्हें पहचानता नहीं हूँ? मैं जल्दी से बिस्तर से उठी और जोर जोर से शानो को आवाज़ें देने लगी। शौहर की गैर मौजूदगी में मेरे जेठ का इस तरह मेरे कमरे में आना मेरी जान निकाल देने के लिए काफ़ी था। मेरे शोर मचाने पर थोड़ी ही देर बाद मेरी जेठानी आंखें मलती हुई मेरे कमरे में आई और अपने शौहर वकास को मेरे कमरे में देखकर अपने सर पर हाथ मारकर कहने लगी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या फिर आप सब कुछ भूल गए हैं? शानो की बात सुनकर मैं हैरान हुई और वकास की तरफ देखा। वो कभी मुझे देख रहा होता था तो कभी शानो को, और फिर शानो ने बहुत शर्मिंदगी के साथ मुझे बड़ी अजीब सी बात बताई। कहने लगी, भाभी, वकास को भूलने की बीमारी है, ये तो सारा खानदान ही जानता है, शायद आपको पता नहीं है। शानो की बात ने मुझे हैरान कर दिया था, क्योंकि वाकई ये बात मुझे मालूम नहीं थी। मेरे जेठ को भूलने की बीमारी है और न ही कभी मेरे शौहर हसीब ने ऐसी कोई बात बताई थी। ये बात सुनकर मुझे कुछ तसल्ली हुई कि मेरा जेठ गलती से मेरे कमरे में आया था, लेकिन वहीं शर्म भी महसूस हो रही थी। मेरे शौहर की गैर मौजूदगी में इस तरह मेरे जेठ का मेरे कमरे में आना यकीनन एक गलत बात थी, लेकिन गलती शायद मेरी ही थी कि मैंने कमरा लॉक नहीं किया था। शानो हाथ पकड़कर वकास को अपने साथ ले गई थी। मैंने जल्दी से कमरा लॉक किया और सोने के लिए लेट गई, लेकिन अब नींद मेरी आंखों से दूर हो चुकी थी और मैं सोच रही थी कि जाते जाते इस दफ़ा मेरे शौहर ने ये क्या मुसीबत मेरे गले डाल दी है। मेरी शादी को तकरीबन 4 साल हो गए थे और मेरा शौहर साल में एक दफ़ा दुबई से 10 दिन की छुट्टियों पर आता था। मैं अपने शौहर के बगैर अकेली रहती थी, क्योंकि मेरी सास ससुर नहीं थे। जेठ और जेठानी दोनों दूसरे शहर में रहते थे, लेकिन इस दफ़ा जब मेरा शौहर आया और मेरे जेठ जेठानी इससे मिलने के लिए आए तो न जाने मेरे शौहर के साथ उनकी क्या बात हुई कि
میرے شوہر نے جاتے جاتے مجھے حکم سنا دیا کہ اب سے میرے جیٹھ اور جٹھانی ہمارے گھر میں ہمارے ساتھ رہیں گے۔ یہ گھر میرے سسر کا تھا، اس لیے میرے پاس انکار کرنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی، اور پھر میں نے بھی سوچا کہ مجھے کسی کا سہارا مل جائے گا، اس لیے میں نے جیٹھ اور جٹھانی کو اپنے ساتھ رکھ لیا۔ جب تک میرے شوہر یہاں تھے تب تک ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا، اور نہ ہی میرے سامنے ایسی کوئی بات آئی تھی کہ میرے جیٹھ کو بھولنے کی عادت ہے، لیکن میرے شوہر کے جاتے ہی پہلی رات مجھ پر یہ انکشاف ہوا تھا، اور اب میں پریشان ہو رہی تھی۔ ایک ایسے شخص کے ساتھ ایک گھر میں گزارا کرنا بڑا ہی مشکل تھا، جسے دورہ پڑنے پر اپنی بیوی یاد نہ رہتی ہو۔ ساری رات یوں ہی سوچوں میں گزر گئی تھی، اور صبح کے وقت جب میں اپنے کمرے سے نکلی اور ناشتے کی ٹیبل پر ناشتہ سجا کر بیٹھی تو میرا جیٹ اپنے کمرے سے نکل کر آیا اور ہاتھ جوڑ کر میرے قدموں میں بیٹھنے لگا۔ میں نے بڑی پریشانی سے اسے روکا اور کہا کہ کیا بات ہے وقاص، ایسے کیوں کر رہے ہو؟ تو وہ نرم لہجے میں کہنے لگا، مجھے معاف کر دیں بھابھی، رات کو میں بھول گیا تھا، میرا کمرہ کون سا ہے، میری بیوی کون سی ہے۔ جب مجھے ہوش آیا، میرا دورہ ختم ہوا، تب شانو نے مجھے میری حرکت کے بارے میں بتایا۔ میں آپ سے بڑا شرمندہ ہوں اور معافی چاہتا ہوں۔ وقاص کے چہرے پر واقعی ہی شرمندگی کے تاثرات تھے۔ میں نے اس سے کہا کہ کوئی بات نہیں، اگر مجھے یہ بات پہلے پتہ ہوتی کہ تمہیں ایسی کوئی بیماری ہے تو بات یہاں تک نہ پہنچتی۔ وقاص ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا، بھابھی اگر آئندہ بھی مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو آپ مجھے معاف کر دیجیے گا، میں واقعی ہی بہت شرمندہ ہوں۔ میں نے وقاص سے کہا کہ رات گئی بات گئی، اب جو ہوا سو ہوا، چلو آؤ میرے ساتھ ناشتہ کرنے بیٹھ جاؤ۔ برا تو مجھے بہت لگا تھا، لیکن اس کی شرمندگی دیکھ کر مجھے احساس ہوا تھا وہ بیچارہ اپنی بیماری سے مجبور ہے، میں کیوں اس کے بارے میں غلط سوچوں۔ میرے جیٹھ جٹھانی دونوں ہی میرے ساتھ ناشتہ کرنے کے لیے بیٹھ گئے۔ شوہر کے جانے کے بعد پہلی دفعہ گھر میں میرا دل لگا تھا، کیونکہ اتنے سالوں سے میں تنہائی کی زندگی گزار رہی تھی، اور شوہر کے جاتے ہی بچوں کی کمی کا احساس مجھے ستانے لگتا تھا۔ ان 4 سالوں میں بھی اولاد کی خوشی حاصل نہیں کر پائی تھی۔ پتہ نہیں اس کے پیچھے کیا وجہ تھی۔ میرے شوہر نے کبھی مجھے ڈاکٹر کے پاس جانے کی اجازت بھی نہیں دی تھی، اس لیے میں اور بھی پریشان رہتی تھی، مگر شانوں کے ساتھ میرا دن بہت اچھا گزرتا۔ میرے شوہر کا فون آیا تو میں نے انہیں بھی بتایا کہ میں شانوں اور وقاص کے ساتھ بہت خوش ہوں اور مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ وہ بھی مطمئن ہو گئے اور کہنے لگے، اس لیے میں نے ان دونوں کو تمہارے پاس چھوڑا تھا تاکہ تم اکیلے پن کا شکار نہ ہو۔ میرا سارا دن مصروف گزرتا تھا۔ رات کے کھانے کے بعد میں تھوڑی دیر کے لیے لان میں جا کر بیٹھ گئی۔ مجھے تازہ ہوا بہت پسند تھی، اور رات کے اس پہر لان میں چنبیلی کے پھولوں کی خوشبو مہکا کرتی تھی۔ مجھے لان میں جھولے پر بیٹھے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ وقاص چلا آیا اور آ کر میرے برابر میں جھولے پر بیٹھ گیا۔ میں نے پریشانی سے اسے دیکھا تو مسکرا کر میری طرف ہی دیکھ رہا تھا، اور پھر ایک دم ہی کہنے لگا کہ تمہارے بڑے بڑے بال بہت ہی خوبصورت ہیں، تم اب بھی شادی کی پہلی رات کی طرح چمکتی ہو۔ جیٹ کے منہ سے ایسی بات سن کر میں شرم سے زمین میں گڑ گئی اور اس کے برابر سے اٹھنے لگی تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور پھر مجھے زبردستی کھینچ کر جھولے پر بٹھا دیا۔ میں نے غصے سے کہا کہ وقاص یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تو وہ مسکرا کر کہنے لگا، کیا ہو گیا ہے شانو؟ تم میری بیوی ہو، تمہارے ساتھ رومانس نہیں کروں گا تو کس کے ساتھ کروں گا؟ اس کی بات سن کر میں نے اپنا ماتھا پیٹا۔ مجھے اب سمجھ آیا کہ وہ ایک دفعہ پھر سب کچھ بھول چکا ہے۔ اسے پھر یاد نہیں کہ میں اس کی بیوی نہیں بلکہ بھابھی ہوں۔ میں نے جلدی سے کہا کہ وقاص ہوش میں آؤ، میں شانو نہیں ہوں، لیکن وہ تو اپنی ہی دھن میں مگن تھا، میری تعریفوں میں زمین آسمان ایک کر رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ وہ تو خدا کا شکر ہوا کہ شانو وہاں چلی آئی۔ ہم دونوں کو ساتھ دیکھ کر وہ پوچھنے لگی، کیا بات ہے بھابھی، کوئی پریشانی ہے کیا؟ اور پھر میں نے اسے بتایا کہ وقاص پھر سے دورے کا شکار ہو گیا ہے۔ یہ سن کر وہ پریشانی سے وقاص کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ کمرے میں لے گئی۔
مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا معاملہ ہے اور کیسے حل ہوگا۔ وقاص کو تو دن میں 2 دفعہ ایسے دورے پڑتے تھے، آخر میں کہاں تک کب تک خود کو اس سے بچاتی۔ وہ تو شانو سمجھ کر میرے قریب آ جایا کرتا تھا۔ ماں نے سوچا کہ حسیب سے اس بارے میں بات کروں گی اور ان سے کہوں گی کہ اپنے بھائی اور بھابھی کو الگ گھر میں رہنے کا کہہ دیں، کیونکہ اس طرح تو میں بہت زیادہ پریشان ہو رہی تھی۔ اور پھر اگلے روز جب حسیب کا فون آیا تو ماں نے ان سے اس بارے میں بات کرنی چاہی، لیکن اس سے پہلے ہی وقاص میرے پاس آ گیا اور کہنے لگا، بھابھی مجھے بھی بھائی سے بات کرنی ہے۔ مجبوراً میں نے اسے فون دے دیا اور وہ فون پر بات کرتے ہوئے باہر نکل گیا، اور جب کافی دیر بعد واپس لوٹا تو فون بند ہو چکا تھا۔ مجھے حسیب سے بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا۔ میں نے وقاص سے کہا کہ ابھی تو میں نے بات بھی نہیں کی تھی، تم نے فون کیوں کاٹا؟ وہ کہنے لگے، حسیب کو کسی کام سے جانا تھا اس لیے فون رکھ دیا، وہ خود ہی تھوڑی دیر بعد فون کرے گا۔ میں نے سوچا کہ جب دوبارہ فون آئے گا تو میں وقاص کے بارے میں بات کروں گی، لیکن پھر سارا دن انتظار کے بعد بھی حسیب کا فون نہ آیا۔ میں رات میں باورچی خانے میں کھانا بنا رہی تھی، شانو بھی میرے ساتھ کھڑی تھی۔ وہ باتیں کرتے ہوئے کہنے لگی کہ بھابھی آپ بھائی کو وقاص کے بارے میں کچھ نہیں بتائیے گا، وقاص کا علاج چل رہا ہے، وہ پابندی سے دوائیں کھاتے ہیں، وہ جلدی ٹھیک ہو جائیں گے۔ لیکن اگر حسیب بھائی کو پتہ چلا کہ وقاص کو دوبارہ سے اس قدر دورے پڑنے لگے ہیں تو وہ بہت پریشان ہو جائیں گے۔ ماں نے نا سمجھی سے شانو کی طرف دیکھا تو وہ کہنے لگی، بھابھی آپ کو تو پتہ ہے کہ میری اور وقاص کی شادی آپ سے پہلے ہو گئی تھی۔ دراصل ہم دونوں نے پسند کی شادی کی تھی، اس لیے ساس سسر نے ہمیں گھر سے نکال دیا تھا اور مجبوراً ہم دوسرے شہر چلے گئے تھے۔ اسی بات نے وقاص کو توڑ کر رکھ دیا ہے۔ ان کے والدین نے انہیں گھر سے نکال دیا ہے، اور پھر ایک دن وقاص کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ان کے سر پر شدید چوٹ آئی اور تب سے انہیں بھولنے کی بیماری لگ گئی ہے۔ اس بیماری کے بعد ہمارے ساس سسر نے وقاص کو اپنا تو لیا تھا، لیکن اس گھر میں واپس جگہ نہیں دی تھی۔ ایکسیڈنٹ کے بعد سے ہمارا خرچہ سب حسیب بھائی اٹھا رہے تھے، اور پھر جب آپ لوگوں کی شادی ہوئی تو اس کے بعد وقاص نے خود کام کرنا شروع کر دیا۔ حسیب بھائی دبئی میں زیادہ پریشان نہ ہوں، اس لیے ہم نے بھائی سے کہہ دیا کہ اب وقاص کی ذہنی حالت پہلے سے بہتر ہے، لیکن حسیب بھائی پھر بھی ہمارے لیے پریشان ہوتے تھے۔ اب کی بار ہم یہاں آئے تو وقاص نے بھائی کو بتایا کہ ہمیں کرایہ ادا کرنے میں پریشانی ہو رہی ہے، اور اسی وجہ سے انہوں نے دوبارہ ہمیں یہاں رکھ لیا۔ اب اگر آپ بھائی کو بتائیں گی کہ وقاص کو اس قدر دوڑے پڑتے ہیں تو وہ بہت پریشان ہو جائیں گے، اور شاید ہمیں بھی یہ گھر چھوڑنا پڑ جائے۔ شانو روتے ہوئے کہنے لگی، اپنی بیماری کی وجہ سے وقاص صحیح طرح کوئی کام نہیں کر پاتے، اگر ہمیں واپس کرائے کے گھر میں جانا پڑا تو ہمیں پھر فاقے کرنے ہوں گے، آپ ہم پر رحم کریے گا۔ شانو کی بات سن کر میرا دل گھبرا گیا۔ پسند کی شادی کی اسے اتنی بڑی سزا ملی تھی، مجھے وقاص سے بھی ہمدردی محسوس ہوئی، جو اپنے ماں باپ کے منہ موڑنے کی وجہ سے اس قدر مشکل میں آ گیا تھا۔ اگر اس کے ماں باپ کھلے دل سے اس کی شادی قبول کر لیتے تو شاید یہ سب نہ ہوتا۔ ساتھ ہی مجھے اپنے شوہر پر فخر بھی محسوس ہوا کہ مشکل وقت میں بھی انہوں نے اپنے بھائی کا ساتھ نہیں چھوڑا تھا۔ میں بہن بھائیوں کے رشتوں کو ترستی تھی، اس لیے حسیب کا اپنے بھائی کے لیے پیار دیکھ کر مجھے خوشی ہوتی تھی۔ دن بہت تیزی سے گزر رہے تھے، ہر دن ہی کچھ ایسا ہوتا جو مجھے پریشان کر دیتا۔ کبھی میرا جیٹھ میرا ہاتھ پکڑ لیتا تو کبھی عجیب طرح سے میری تعریف کرتا، کبھی مجھے اس کی نظریں بری لگتی تو کبھی بلا جھجک میرے کمرے میں آ کر وہ مجھے اپنی بیوی سمجھ کر بے تکلف ہونے کی کوشش کرتا، اور میں شرمندہ ہو کر رہ جاتی۔ ایک دو دفعہ میں نے اپنی جٹھانی سے کہا کہ آخر کون سی دوائی دے رہی ہو جن کا اثر نظر نہیں آ رہا، بلکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ جیٹھ کے بھولنے کی بیماری بڑھتی جا رہی ہے۔ اور جو بات مجھے پریشان کر رہی تھی وہ یہ تھی کہ جیٹھ صرف بیوی کے معاملے میں ہی بھلکڑ تھا، باقی کوئی اور بات بالکل بھی نہیں بھولتا تھا۔
کئی دفعہ میں نے اسے آزما کر دیکھ لیا تھا، ایک دو دفعہ جان بوجھ کر میں نے اس کی چیزیں چھپائی تھیں اور مجھے لگا تھا کہ اسے وہ بالکل بھی یاد نہیں ہوگی کیونکہ وہ بالکل معمولی سی چیزیں تھیں، لیکن اس کے باوجود بھی اسے تنکا تنکا چیز اور چھوٹی سی چھوٹی بات بھی یاد رہتی تھی۔ اگر وہ صرف بولتا تھا تو شانوں کا وجود تھا، پتہ نہیں کیوں وہ مجھے شانوں سمجھنے کی غلطی کرتا تھا۔ کبھی کبھی تو مجھے لگتا تھا جیسے وہ بھلکڑ نہ ہو بلکہ جان بوجھ کر بھولنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اگر ایسا تھا تو ایک بیوی ہرگز بھی یہ بات برداشت نہ کر سکتی تھی۔ اگر میرا جیٹھ یہ حرکت جان بوجھ کر رہا ہوتا تو یقیناً شانو کبھی اس کی حمایت نہ کرتی۔ یہ سوچ کر میں اپنے دل کو سمجھا لیتی تھی۔ میرے شوہر کو گئے ہوئے 3 ماہ ہونے والے تھے اور ان 3 مہینوں میں نے بڑی مشکل سے ہر رات گزاری تھی۔ کمرے کا دروازہ بھی میں یاد سے لاک کرتی تھی اور دن بھر بھی میری یہی کوشش ہوتی کہ میں اپنے جیٹھ کے سامنے نہ جاؤں۔ ایک رات میں اپنے کمرے میں گئی اور کنڈی لگانے لگی تو میں نے دیکھا کہ کنڈی ٹوٹی ہوئی ہے۔ میں پریشان ہو گئی کیونکہ صبح تک تو یہ بالکل ٹھیک تھی۔ کمرے کا لاک 2 دن پہلے ہی خراب ہوا تھا، لیکن کنڈی کی وجہ سے پریشانی نہیں ہوئی تھی اور میں نے گزارا کر لیا تھا۔ مگر اب نہ جانے یہ کنڈی کیسے خراب ہو گئی تھی۔ میں ایسے ہی کمرے میں بستر پر لیٹ گئی اور تھوڑی ہی دیر بعد مجھے نیند آ گئی، لیکن جب میری آنکھ کھلی تو میرے ہوش ٹھکانے آئے کیونکہ میرے شوہر کی جگہ بستر پر وقاص موجود تھا۔ یہ بات میری برداشت سے باہر تھی۔ میں اٹھ کھڑی ہوئی اور میں نے وقاص کو جگایا تو وہ نیند میں تھا۔ اٹھا اور شانو کہتے ہوئے مجھے اپنے قریب کھینچ لیا۔ میں نے خود کو اس سے چھڑوانا چاہا لیکن اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھلا اور میرا شوہر اندر داخل ہوا۔ 3 مہینے بعد میں اپنے شوہر کو رات کے اس پہر اچانک دیکھ کر میرے حواس باختہ ہو گئے تھے، وہ بھی اس حالت میں کہ میں نائٹ ڈریس میں تھی اور میرا جیٹھ میرے ساتھ کمرے میں موجود تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے بہت زیادہ قریب تھے اور میرے جیٹھ کی حالت بالکل نشے میں تھی، جیسے وہ گہرے نیند سے اٹھا ہو۔ میرے شوہر کمرے میں داخل ہوئے اور ایک زوردار تماچا میرے منہ پر لگا دیا اور کہنے لگے، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میری بیوی اتنی بد کردار ہو سکتی ہے کہ میری غیر موجودگی میں میرے چھوٹے بھائی کے ساتھ کمرے میں موجود ہے۔ حسیب کے لفظوں نے میری جان نکال دی تھی، میری آنکھوں سے آنسو گرنے لگے تھے۔ میں نے انہیں سمجھانا چاہا کہ میری کوئی غلطی نہیں ہے، میں تو اکیلی ہی سوئی تھی، وقاص کو بھولنے کی بیماری ہے، وہی میرے کمرے میں نیند میں چلا آیا۔ میں نے پلٹ کر وقاص کی طرف دیکھا تو وہ میرے حق میں گواہی دے گا۔ مجھے یقین تھا کہ میرا جیٹھ اور جٹھانی میرا ساتھ دیں گے، لیکن قیامت تو مجھ پر اس وقت ٹوٹی جب میری جٹھانی روتے ہوئے کمرے میں آئی اور میرے شوہر سے کہنے لگی، حسیب بھائی، میں آپ کو کتنے عرصے سے یہی بات تو سمجھا رہی تھی کہ آپ کی پیٹھ پیچھے یہ میرے شوہر کو ورغلا رہی ہے، آپ کے بغیر ان کا گزارا نہیں ہوتا، اس لیے جان بوجھ کر یہ ایسی حرکتیں کرتی تھی کہ میرا شوہر خود بخود اس کی طرف میل ہو گیا۔ غلطی وقاص کی نہیں ہے بلکہ بھابھی کی ہے۔ یہ کہہ کر شانو زور زور سے رونے لگی اور میں ہکا بکا سی اسے دیکھنے لگی۔ میرے منہ سے ایک لفظ بھی نہ نکل سکا تھا بلکہ میری سانسیں بھی رک گئی تھیں۔ وقاص اپنے بھائی کے پیروں میں گر گیا اور کہنے لگا، مجھے معاف کر دیں، بھابھی نے مجھے ورغلایا تھا، ان کا کہنا تھا کہ میں نے ان کے ساتھ رات نہ گزاری تو وہ مجھے گھر سے باہر نکال دیں گے۔ آپ تو جانتے ہیں کہ میں کس قدر پریشان ہوں، حالات نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، اس لیے میں بھابھی کی بات ماننے پر مجبور ہو گیا تھا۔ حسیب نے اپنے بھائی بھابھی کو تو کچھ نہ کہا، البتہ وہ میرے قریب آئے اور مجھے بالوں سے پکڑ کر کہنے لگے، یہ بتاؤ اتنے سالوں میں میرے پیٹھ پیچھے تم نے اور کس کس کے ساتھ تعلق بنائے ہیں؟ اس دفعہ تمہیں میرا بھائی ملا تو تم نے اسے ہی اپنا نشانہ بنا لیا۔ میرے شوہر کہنے لگے، پچھلے اتنے مہینوں سے شانو مجھے روز فون پر تمہاری حرکتوں کے بارے میں بتاتی تھی، کئی دفعہ اس نے تمہاری اور وقاص کی تصویریں بھی بھیجی، لیکن پھر بھی میں نے یقین نہیں کیا، مجھے تم پر بھروسہ تھا، مگر آج رات میری آنکھیں کھل گئی ہیں۔ شانو کے بار بار کہنے پر میں یہاں آیا ہوں اور میں نے اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ لیا ہے، اب میرا تم سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ میں حسیب کے پیروں میں گر گئی اور ان سے کہا کہ میری بات تو سن لیں، آپ تو جانتے ہیں آپ کے بھائی کو بھولنے کی بیماری ہے اور اسی بیماری کی وجہ سے میرے کمرے میں آ جاتا ہے۔
مجھے شانو سمجھتا ہے اور آج رات بھی ایسا ہی ہوا ہے۔ میں نہیں جانتی شانو نے آپ سے کیا کچھ کہا ہے، لیکن میں بد کردار نہیں ہوں۔ میں نے شانو کی طرف دیکھا اور کہا کہ خدا کے واسطے سچ بولو، میرا گھر برباد ہو جائے گا۔ مگر شانو تو مگر مچھ کے آنسو بہانے میں مصروف تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ میں نے اس کے شوہر کو ورغلا کر اس سے دور کیا ہے اور میں ایک بد کردار عورت ہوں۔ میری بات سن کر میرے شوہر طنزیہ انداز میں ہنسے اور کہنے لگے، بے وقوف کس کو بنا رہی ہو؟ میرے بھائی کو کوئی بیماری نہیں ہے۔ تم جیسی عورت اپنا سچ چھپانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے۔ میرا بھائی برا نہیں ہے، بری تم ہو۔ میرے شوہر نے یہ کہہ کر کھڑے کھڑے مجھے 3 لفظ طلاق کے سنا دیے اور میں وہیں چکرا کر بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ہسپتال کے بستر پر تھی اور میری اماں میرے سرہانے کھڑی رو رہی تھی۔ میری بیوہ ماں کو زندگی کے اس حصے میں آ کر میری طلاق کا دکھ اٹھانا پڑا تھا۔ ماں نے روتے ہوئے اماں سے کہا کہ اماں میں بری نہیں ہوں، میں نہیں جانتی کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا۔ شانو اور میرے جیٹھ نے مل کر یہ سارا کھیل کھیلا ہے۔ اماں کہنے لگی، مجھے شروع سے بتاؤ کیا ہوا، اور پھر سے میں نے شروع سے آخر تک اماں کو سب کچھ بتا دیا۔ یہ سن کر اماں نے اپنا سر پکڑ لیا اور کہنے لگی، نصرت میں تمہیں اتنی بے وقوف نہیں سمجھتی تھی۔ کم سے کم تمہیں اپنے شوہر کو اپنے جیٹھ سے متعلق ہر بات بتا دینی چاہیے تھی۔ اور پھر سوچنے والی بات تو یہ ہے کہ یہ سب کر کے تمہارے جیٹھ کو کیا حاصل ہوگا؟ اس نے یہ جھوٹ کیوں رچایا ہے اور اس کی بیوی اب تک اس کا ساتھ کیوں دے رہی تھی؟ ورنہ کوئی عورت یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ اس کا شوہر کسی عورت کے قریب بھی جائے، اور تمہاری جیٹھانی تو پچھلے کئی مہینوں سے یہ بات برداشت کر رہی تھی۔ یقیناً دونوں کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوگا۔ میں نے اماں سے کہا کہ اب میں کیا کروں گی، میرا تو گھر اجڑ گیا۔ کہنے لگی کہ ایسے شخص کے ساتھ گزارا کرنے کا کیا فائدہ تھا جسے تم پر 2 ٹکے کا اعتبار نہیں تھا۔ اس نے تمہاری کوئی بات نہیں سنی اور تمہیں طلاق دے دی۔ جب تم بے ہوش ہوئی تو تمہاری جیٹھانی کا فون آیا تھا۔ اس نے بڑی بے حسی سے تمہیں لے جانے کا کہا اور میں اکیلی تمہیں رکشے میں ڈال کر یہاں تک لائی ہوں۔ یہ کہہ کر اماں کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ میں 2 دن ہسپتال میں ایڈمٹ رہی، پھر اماں کے ساتھ ان کے چھوٹے سے گھر میں چلی آئی۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ میرے جیٹھ اور جیٹھانی نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ میری قریبی سہیلی کو جب میری طلاق کا علم ہوا تو وہ مجھ سے ملنے کے لیے آئی اور میں نے اس سے مدد مانگی۔ میں اس کے ذریعے سے سچائی جاننا چاہتی تھی۔ وہ میرے کہنے پر راضی ہو گئی اور اگلے ہی دن برقع اڑ کر میری جیٹھانی کے پاس پہنچ گئی اور اس سے کہا کہ وہ کام کاج کے لیے گھر تلاش کر رہی ہے۔ میری جیٹھانی نے اسے فوراً کام کے لیے رکھ لیا، کیونکہ پہلے گھر کا سارا کام میں ہی کرتی تھی اور میرے آنے کے بعد وہ اکیلی رہ گئی تھی۔ میری دوست نے اس گھر میں نوکری شروع کر دی اور پھر اس کے ذریعے مجھے پتا چلا کہ میرے شوہر نے دوسرے ہی دن میری جیٹھانی کی بہن کے ساتھ شادی کر لی اور اس کے ساتھ ہنسی خوشی رہنے لگا۔ میری دوست نے بتایا کہ ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ اپنی بہن کو گھر میں لے کر آنا چاہتی تھی، کیونکہ آپ کے میاں ہی تو ان کا خرچہ وغیرہ اٹھا رہے تھے۔ اس نے یہ کہا کہ تمہارے میاں کی سیلری اتنی زیادہ تھی اور تم عیش کر رہی تھی، اس وجہ سے اس نے اپنی چھوٹی بہن کے ساتھ تمہارے شوہر سے شادی کرائی تاکہ وہ دونوں بہنیں اور اس کا شوہر تمہارے میاں کے پیسے پر عیش کرے۔ تمہارے شوہر نے بھی تمہارا کوئی خیال نہیں کیا اور ان کی بات کا بھروسہ کیا اور اپنا گھر برباد کر بیٹھا۔ آج میری طلاق کو 5 سال ہو گئے ہیں۔ آج میں بازار شاپنگ کرنے کے لیے گئی۔ جب میں نے اپنے شوہر کو دیکھا تو مجھے اس کی حالت پر ترس آ گیا، کیونکہ وہ دونوں ٹانگوں سے معذور ہو چکا تھا اور بازار میں بھیک مانگ رہا تھا۔ میں اپنے شوہر کے پاس چلی گئی اور اس کے ساتھ جو وقت گزارا تھا وہ مجھے یاد آنے لگا۔ کچھ حسین لمحات مجھے یاد آنے لگے۔ میں نے جب اپنے شوہر سے پوچھا کہ یہ آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے تو اس نے بتایا کہ میرے بھائی اور اس کی بیوی اور اس کی بہن نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے۔ تمہاری طلاق بھی انہوں نے ہی کروائی تھی، میرے دل میں شک ڈال کر۔ میرے نام گھر تھا، سب پیسہ، بینک بیلنس، سب کچھ انہوں نے اپنے نام کروا لیا اور مجھے اکیلا چھوڑ کر چلے گئے، اور آج میں اس حال میں ہوں، کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے۔ ایک کار ایکسیڈنٹ میں میری دونوں ٹانگیں چلی گئی تو انہوں نے پھر مجھے چھوڑ دیا، اور یہ سب بتاتے وہ بہت زیادہ رو رہے تھے
اور ہاتھ جوڑ کر معافی بھی مانگ رہے تھے۔ ان کی یہ بات سن کر مجھے بہت زیادہ دکھ ہوا تھا۔ میں نے اپنے میاں کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے آئی اور ان کا علاج کروایا اور میرا شوہر بالکل ٹھیک ہو گیا، لیکن ان کی ٹانگیں تو ٹھیک نہ ہوئی۔ پھر میں نے ان سے نکاح کیا اور خود پرائیویٹ کمپنی میں نوکری کرنے لگی۔ میں آج اپنے میاں کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ میرے 2 بچے ہیں اور میرے شوہر اپنے کیے پائے شرمندہ ہیں۔ میں نے اپنے میاں کو سچے دل سے معاف کر دیا ہے اور ہم ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں۔